مدنی گوہر ممبئی. گوہر شاہی مرحبا. مجھے سرکار چاہیے. I want Sarkar. When I used to listen to your speeches with my mother in 2018, I remember you saying that we are Sarkar's dogs. I apologize for the language, but I want to be Sarkar's loyal dog, to always remain at your feet. I do not know if I'm deserving or worthy of Sarkar's grace upon me, but I will always remain loyal to Sarkar and wish to stay that way forever. Please tell me what I should do to deserve kneeling at Sarkar's feet for eternity. I've always been a loser in life, never able to get things right. I beg you, Sarkar, to help me get it right this time. The only thing I truly wish to get right, I keep getting distracted by worldly matters. Help me clear my vision. It is not easy to remain loyal to the Lord, because loyalty is not just granted. You strive to become loyal. And once God is convinced that you are a customer of loyalty, then He will test your loyalty. Most people who want to be clung to the feet, they run away after one allegation is spread around. They run away. They believe in allegations. They do not even think, oh, this is not possible. It's about my Lord. How can He be wrong? He has done this to me. He has revived my soul. He has connected me with God. How can He be wrong? Had He been wrong, He wouldn't have any authority or power of connecting people with God. But that's not what they think at that time. They think, oh, this is the allegation. Oh, let's run away. So loyalty is gone. So when you say, I want to be loyal, you need to know loyalty will be tested. And we do not know for how long will God test you to know whether you're genuinely loyal. Because at the time of test, your loyalty will shine. You will make sacrifices. Even then, you'll stay clung to the feet of the Lord, no matter what you have to sacrifice in order to stay with the Lord. Because if you think loyalty is your goal, then nothing matter what you lose. You will lose. You will be ready to lose anything to stay loyal. So, it's easily said, I want to be a loyal dog. But it's not easy. It's like you're waging a war against the whole world when you want to be loyal to the Lord. People who were once your friends will become your fierce enemy for no reason, just because you want to be loyal to Sarkar. They will use the religion to declare you are kafir. They will use Quran, they will use Bible, Gita, everything. Their goal is to prove to the world that you're a kafir. You have no right to live. And they will hate you. So if you want to be loyal, then be aware that there will be a lot of trouble. You have to have mountainous resistance power and courage. And that you will be successful in being loyal when you know you are truth. When you know you are the truth,
then it doesn't matter what people say about you. People say you are wrong, you are kafir, you are Qadiani, you are murtid, and you begin to think, oh, maybe they're right. It means you do not know yourself. It means you do not know yourself. Right? Now, for example, forget about being loyal to the Lord or being mu'min and being a saint of God. Just simple thing. If people tell JD, you're not JD, would he say, yeah, I am not JD? No, because he is JD. No matter what happens, he will say, I am JD. You can kill me, but I'm JD. If people say, Zahir Shah, you're not Zahir Shah, you will laugh. And now, if the whole world is saying Zahir Shah is not Zahir Shah, but Zahir Shah knows he is Zahir Shah. Even if 1,000,000 people are saying he is not Zahir Shah, he will still say, no, I am Zahir Shah. And then people will say, look, he is stubborn. 1,000,000 people are saying he is not Zahir Shah, but he still says he is Zahir Shah. So you think 1,000,000 people are wrong and this one person is right? People give you this example. But he will say, I am Zahir Shah. This is why I know I am Zahir Shah. People won't listen. So this happens. Loyalty it is not granted. You have to earn it. Yeah, God will help you. God will give you courage, patience, forbearance, because you need a lot of patience, a lot of forbearance, endurance, forbearance, sabr. Sabr. Loyalty is such a big thing. The Quran says God will test mu'mineen with 5 things. Fear. For example, somebody make a case against you, false allegations. You will be fearful. Now, when you are fearful, what will happen next? This is when your faith is tested. I have done nothing wrong. My Lord is with me. But everybody is saying, oh, this will happen, that will happen. And there are some idiots, even among khas people. This man will say, oh, you know what can happen? This will happen, that will happen. So we have some people around us who will not listen to Fanafi Sheikh, who will listen to a lawyer. Yeah, he is right, he knows the law. But you do not know this fear mongering is a test from God. What does this son of a bitch lawyer know about this? So your faith is tested. Forget about loyalty. Loyalty is such a big game. Loyalty is dangerous. Very dangerous. Why? Because in loyalty, even if you have to go against God, you will have to. When you love somebody, the law of love is to stick with the beloved, even if God doesn't want it. And if you say, oh no, God is not happy, Leila, go home. God is not happy, like God is his father. No, but when your heart is filled with true love and God says, leave Leila, you will say, I'm sorry, not anymore. Loyalty. When you are loyal to your Lord, then you are not loyal to anyone. جب تو اپنے یار کا
وفادار ہو گیا، تو اب کوئی بھی اس وفاداری کی راہ میں آ جائے تو اس کی سنے گا نہیں، اگر سچا وفادار ہے۔ کیوں بھائی؟ سچا وفادار ہے، اور رب بھی یہی چاہتا ہے۔ جب ذات کا علم آیا نا، ذات کا علم، ایک تو علم ہوتا ہے نا کرسچینٹی، اسلام، یہ وہ سب، ایک ہوتا ہے ذات کا علم۔ یہ جو ذات کا علم آیا، یہ سب سے پہلے ذات کا علم آیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اب یہ ذات کا علم کیا ہے؟ ذات کا علم ہے دراصل اس شخصیت کو مرکز و محور بنانا۔ ذات کا علم کیا ہے؟ اس شخصیت کو مرکز و محور بنانا، یعنی بالفاظ دیگر شخصیت پرستی، یہ ذات کا علم۔ اب اس علم کے اندر جو شخصیت ہے وہی تمہارا مرشد ہے، وہی تمہارا رب ہے، وہی تمہارا رسول ہے۔ کیوں جی؟ حضور نے یہ علم دیا۔ جیسے ابو ذر غفاری تھے، ان کو ذات کا علم ملا۔ سلمان فارسی تھے، ان کو ذات کا علم ملا۔ طلحہ بن زبیر تھے، ان کو ذات کا علم ملا۔ مولا علی کے پاس ذات کا علم تھا۔ ذات کے علم والوں میں سے ایک کا انتقال ہو گیا، اب وہ قبر میں اتارا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو کہا کہ اے محبوب، میں اسے آزماؤں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں آزما لے۔ تو اس نے جو ہے اس کو کہا ہاں بھائی تیرے نبی کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا محمد۔ پھر پوچھا کہ تیرے رب کا نام کیا ہے؟ کہنے لگا محمد۔ کہنے لگا تیرے کتاب کا نام کیا ہے؟ کہ جی محمد۔ تیرے دین کا نام کیا ہے؟ کہا جی محمد۔ تو اوپر سے جواب آیا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ تو مشرک ہے، تجھے جہنم میں ڈال دیں گے، کیونکہ محمد تو رب نہیں ہے، رب تو ہم ہیں۔ تو اس نے کہا کہ آپ جہنم میں ڈالو، جنت میں ڈالو، یہ آپ کی مرضی ہے، میرا رب تو محمد ہی ہے، میرا قرآن تو محمد ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے ان سوالوں سے، جوابوں سے بڑا خوش ہوا کہ اس کو واقعی ذات کا علم ملا ہے اور یہ وفادار مصطفیٰ ہے۔ یہ ذات کا علم، اسی کے اندر تو ہے لائلٹی، اسی کے اندر تو ہے وفاداری۔ روحانیت میں، طریقت میں، حقیقت میں، معرفت میں تھوڑی ہے وفاداری۔ وفاداری تو ذات کے علم میں ہے، کیونکہ وہی تیرا مرشد ہے، وہی تیری ماں ہے، وہی تیری گرل فرینڈ، وہی تیری بیوی، وہی تیرا رسول، وہی تیرا قرآن، وہی تیرا رب، سب کچھ وہی ہے۔ جب سب کچھ وہی ہے تو اب کہاں سے جائے گا تو؟ ہمارا بھی ہوا امتحان، ہمارا بھی امتحان، بہت پرانی بات ہے، شاید یہ بات ہے 1998 کی۔ یہاں پر لنڈن روڈ پر ایک ریسٹورینٹ ہوتا تھا، تو کرسمس ڈے تھا 25 دسمبر، تو ہم وہ کباب رول کھانے کے لیے وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کو کباب رول بناتے بناتے 1 گھنٹہ لگ گیا، تو میں بیٹھے بیٹھے جو ہے یوں مراقبہ لگ گیا، مجھے مراقبہ لگ گیا۔ مراقبہ لگا تو دیکھا کہ یوم محشر لگا ہوا ہے، یوم محشر کا میدان ہے، میں اکیلا کھڑا ہوا ہوں، باقی سب لوگ ہیں، ہر نبی اپنے اپنے امتی کی شفاعت کرا کے جا رہا ہے۔ پہلا نبی اپنی امت کی شفاعت کراتا ہے، میں کھڑا ہوں،
اس نبی سے پوچھا جاتا ہے کہ ہاں بھائی اس کی شفاعت کراؤ گے تم، یعنی میری طرف اشارہ کر کے، اس کی شفاعت کراؤ گے تم؟ وہ کہتے ہیں ہم اسے جانتے ہی نہیں، کیا شفاعت کریں۔ پھر دوسرے نبی کی امت کی شفاعت ہوتی ہے، اس سے پوچھتے ہیں اس کی شفاعت کراؤ گے؟ اس طرح ساری امتیں فارغ، میری کسی نے شفاعت نہیں کرائی، میں کھڑا میری کسی نے شفاعت نہیں کرائی۔ تو اب وہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ تو میں نے کہا جی میں سرکار گوھر شاہی کا ماننے والا۔ تو فرمایا کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ میں نے کہا جی میرا عقیدہ یہ ہے کہ وہی میرا رب ہے، وہی میرا رسول ہے، سب کچھ وہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اچھا، یہ کہہ کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی سرکار گوھر شاہی آپ یہاں آ جائیں۔ اب میں نے دیکھا کہ سرکار چلتے ہوئے آ رہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے سامنے، میں سامنے کھڑا ہوں، مجھے کہتا ہے کہ اب دیکھ کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے سرکار گوھر شاہی کہ آپ مجھے رب مانتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہاں۔ آپ مجھے سجدہ کرتے ہیں؟ تو سرکار گوھر شاہی فرماتے ہیں ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ چلو پھر مجھے سجدہ کرو۔ اب وہ سرکار گوھر شاہی اللہ کے قدموں میں جھک کے سجدہ کر دیتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے مجھ سے کہتا ہے اب بتا تو کہاں جائے گا؟ تو کہہ رہا تھا کہ گوھر شاہی تیرا رب ہے، گوھر شاہی نے تو مجھے سجدہ کیا ہے۔ تو سامنے جو کھڑے ہیں وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب تو کہاں جائے گا؟ جس کے اوپر تیرا دار و مدار تھا وہی میرے قدموں میں جھکا ہوا ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ کو جواب دیتا ہوں کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ جو تیرے آگے جھک جائے وہ گوھر شاہی نہیں ہو سکتا، جو جھک گیا تیرے آگے وہ گوھر شاہی نہیں ہو سکتا۔ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہی گوھر شاہی ہے۔ اتنے میں ایک یعنی جیسے بھبکا آگ کا آتا ہے، وہ یوں آتا ہے اور پردہ پھٹ جاتا ہے۔ وہ جو پردہ ہوتا ہے نا، پردہ وحدت، وہ پھٹ جاتا ہے، اور بڑے ہی جلال میں وہاں سے سرکار چلتے ہوئے آتے ہیں۔ سرکار اس کو فرماتے ہیں تو نے اس کو آزما لیا نا، بس کتنا آزمائے گا؟ کہہ دیا نا کہ جو کسی کے آگے جھک جائے وہ گوھر شاہی نہیں ہو سکتا۔ اتنے میں سرکار ہاتھ پکڑ کے میرا اور لے جاتے۔ یہ ذات کا علم ہے۔ اور پھر جو ذات کا علم ہوتا ہے ان کو کوئی اور بچاتا نہیں ہے، ان کو وہی بچاتا ہے جو اس کا یار ہے، وہی بچاتا، اور کوئی نہیں بچاتا، کوئی بچا بھی نہیں سکتا نا اس کو۔ تو یہ وفاداری اور لائلٹی یہ ہے۔ یہاں بندوق سر پہ رکھ کے کہیں تو اگر گوھر شاہی کو مانتا ہے تو میں تجھے مار دوں گا، یہ تو چھوٹی سی کہانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سامنے کھڑا ہو کر کے کہے اگر تو گوھر شاہی کو مانتا ہے مجھے نہیں مانتا، میں تجھے جہنم میں ڈال دوں گا، تو وہ کہے گا ڈال دو۔ یہاں کہنا تو آسان ہے، وہاں جا کے کہنا جو ہے اس کے سامنے کھڑے ہو کے اس کا جلال اور اس کی ہیبت دیکھ کے، اس کا جلال اور اس کی ہیبت دیکھ کے، اور خاص طور پر یہ دیکھ کے کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ سرکار، آپ کے سب کچھ ہے نا، تو عام آدمی اگر ہو تو وہ کہے لے جی اسے چوڑے میں سرکار نے مروا دیا۔ یہ تو سرکار آگے جھک گئے اللہ کے آگے، یہ کیسے ہوا؟ تو وہ ایمان ہی ختم ہو گیا نا۔ لیکن سرکار کا کرم کیا ہے؟ کرم یہ ہے کہ یہ آزمائش ہو رہی ہے بندے کی، لیکن اس کے اندر بیٹھ کے بول رہے ہیں
کہ جو کسی کے آگے جھک جائے وہ گوھر شاہی نہیں ہو سکتا. اب وہ منظر دیکھنے کے بعد تو آدمی تیل ہو جائے گا نا. بولا یار یہ تو کھٹیا کھڑی ہو گئی، اب کیا کریں. چلو اللہ کی پارٹی جوائن کر لیں. لیکن کتنے ہوش و حواس میں ہوگا وہ شخص، کیسی تربیت ہوگی اس کی، کتنا صبر ہوگا اس کا، کیسی وفاداری ہوگی اس کی، جو اللہ کو یہ کہے کہ جو تیرے آگے جھک جائے وہ گوھر شاہی نہیں. یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی. تو جتنا بڑا یار ہے اس کی وفاداری کی قیمت بھی اتنی بڑی ہے. ادھر ہی لگے رہو ولایت میں، عشق وغیرہ میں، وفاداری کی بات نہیں کرو، وہ بڑی خطرناک چیز ہے. وفاداری میں تو پھر سب سے پنگا لینا پڑے گا. نہیں، وفاداری کا دھرم ہی جدا ہے. وفاداری کا دھرم، ہاں پوچھو کیسے. وفاداری کا دھرم یہ کہتا ہے میں نے بھگوان کو بہت ڈھونڈا، بھگوان نہیں ملا، یہ پتھر ہے، یہ میرا بھگوان ہے. وہ پتھر ہے، بھگوان کہاں ہے؟ لیکن وہ کہہ رہا ہے میں نے بہت ڈھونڈا، ملا ہی نہیں، بس آج سے یہ پتھر میرا بھگوان ہے. اسی کو سجدہ کرے، اسی کی پوجا کرے دل و جان سے. اللہ کی نظر میں یہ سب سے بڑا ولی ہے. اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ پتھر کو پوج رہا ہے یا کعبے کو پوج رہا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس پوجا میں یہ کتنا سنسیئر ہے. اللہ کو اس سے پرابلم نہیں ہے کہ اس نے محمد کو اپنا رب کہا ہے. اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ محمد کو رب کہنے میں یہ کتنا لائل ہے، کتنا سنسیئر ہے، اور کسی بھی خوف کی وجہ سے یہ اپنے عقیدے سے پھرے گا نہیں. یہ ذات کی تعلیم. یہاں تو دو دو ٹکے کے خوف میں لوگ بک جاتے ہیں. جب ایمان ہی چلا گیا تو پھر کیا دعائیں قبول ہوں گی. تو یہ وفا کی تعلیم، ذات کی تعلیم جدا ہوتی ہے. رسول اللہ نے بھی دی یہ تعلیم چند لوگوں کو، ظاہر ہے چند ہی لوگوں کو یہ ملے گی تعلیم. باقی تو ہو سکتا ہے حضور اگر عام لوگوں کو بتاتے تو لوگ حضور کو ماننا ہی چھوڑ دیتے. وہ تو تھے بھی ایسے سر پھرے پاگل. تو دوسرا علم چھپا کے رکھا تو یہ ذات کی تعلیم کہاں بتاتے کسی کو. ویسے ذات کی تعلیم کے بغیر تمہارا اسلام بھی بیکار ہے نا. اب یہ ذات ہی کی تعلیم ہے نا. اللہ تو اوپر بیٹھا ہوا ہے، کعبے کو سجدہ کیوں کر رہے ہو تم؟ یہ ذات کی تعلیم کا ہی نقطہ ہے نا کہ اس کا نقش حجر اسود میں ہے، اس یہی رب ہے. بھئی یہ ذات کی تعلیم کی وجہ سے ہی حجر اسود کو سجدہ ہوتا ہے نا، ورنہ اللہ تو عرش پہ بیٹھا ہوا ہے، پھر تو پتھر کو سجدہ کیوں کر رہا ہے کعبے میں جا کے؟ ان کے پاس کوئی دلیل ولیل ہے نہیں ان تمام تعلیمات کو سچا ثابت کرنے کی. اسلام کے اندر 95% تو ذات کی تعلیم کے اوپر عبادت ہوتی ہے. مقام ابراہیم کے اوپر کیا رکھا ہوا ہے تو جا کے وہاں 2 رکعت پڑھتا ہے؟ شیطان کو کنکریاں کیوں مارتا ہے؟ کیا وہاں پر شیطان کھڑا ہوا ہے؟ نہیں نا. اس کا طواف کیوں کر رہا ہے؟ انسان اشرف المخلوقات ہے، پتھر کا طواف کیوں کر رہا ہے تو میں کہہ رہا ہوں نا اسلام کی 95% چیزیں تو ذات کی تعلیم سے آئی ہیں. ذات کی تعلیم نہیں دی تمہیں، میں اسی کا چکر لگاتے رہو. تو یہاں پر کعبے کا چکر لگا رہا ہے، وہ کاشی کا لگا رہا ہے، دونوں ایک ہی ہو. کعبے میں کوئی اللہ بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی تو پتھر ہی ہے نا. مندر کے اندر کوئی بھگوان ہے، وہ بھی پتھر ہی ہے. یہ تو بھی پتھر، یہ بھی پتھر. تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ ذات کی تعلیم ہے کہ مانو اس پتھر کا کوئی رب سے تعلق ہے، مانو اس پتھر کا کوئی بھگوان سے تعلق ہے، وہ تعلق کو مان. بی بی ہاجرہ بھاگی تھی، تم وہ صفے مروہ عبادت بن گئی تمہارے لیے. اور کلٹ کیا ہوتا ہے؟ کسی کو بتاؤ ارے یہ جو صفا مروہ پہ ہم بھاگتے ہیں، کیوں بھاگتے ہیں؟ بی بی ہاجرہ جو ہے پانی کی تلاش میں بھاگی تھی.
وہ تو پانی کی تلاش میں بھاگ رہے، ہم کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اللہ کو ان کا بھاگنا پسند آیا، اب سب بھاگیں گے۔ اللہ کو پسند آ گیا ان کا بھاگنا، اور اللہ کو اگر تو پسند آ گیا پھر کیا ہوگا؟ ہاجرہ کا بھاگنا پسند آیا۔ کہاں ہاجرہ، کہاں اسماعیل، کہاں اسماعیل کہاں ابراہیم، کہاں ابراہیم کہاں مصطفیٰ، کہاں مصطفیٰ کہاں مہدی۔ اگر امام مہدی نے کچھ کہہ دیا تو وہ رب کو کتنا پسند آیا ہوگا جب ہاجرہ کا بھاگنا پسند آیا اور تیرے لیے وہ عبادت بن گیا۔ سوچنے کی بات ہے نا۔ اسی لیے سرکار کی مسکراہٹ ہے، جو سرکار کی مسکراہٹ ہے وہی سب کچھ ہے، اسی میں گم رہنے کو جی چاہتا ہے۔ ذات کے علم کے بغیر کوئی دین نہیں ہے۔ ذات کا جو علم ہے اس کے بغیر کوئی دین بن ہی نہیں سکتا۔ یہ شعائر اللہ کیا ہیں؟ یہی ہے نا۔ مقام ابراہیم جہاں ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کے کعبہ بنایا تھا، وہاں پر نماز پڑھنا، عبادت کرنا۔ اب دیکھو نا، یہاں پر شرک ہو گیا نا۔ اللہ کی عبادت اللہ کے لیے خالص کرنا، یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ اب اللہ کی عبادت ابراہیم کی جگہ پر کیوں؟ کہیں پر بھی کرو اللہ کی عبادت۔ نہیں، ابراہیم نے یہاں کھڑا ہو کر کے کعبہ بنایا تھا، اس کا زیادہ ثواب ملے گا، تو یہ تو دوغلی بات ہو گئی۔ اللہ کی تعلیم کو ابراہیم کی جگہ سے مشروط کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ ابراہیم اللہ سے جدا نہیں ہے نا۔ ابراہیم اللہ سے جدا نہیں ہے، تو پھر اگر سرکار گوہر شاہی کا یہاں سے گزر ہوا تو اس راستے سے گزرا کرنا۔ بی بی ہاجرہ جہاں سے بھاگی وہاں جانے کو تو حج کہتا ہے، امام مہدی جہاں سے گزرے وہاں سے گزرنے کو کیا کہے گا؟ بات تو ساری سمجھ کی ہے، بات ساری نسبت کی ہے۔ جو انہی میں گم ہو جائے کہ یہاں سرکار کھڑے ہوئے تھے میں بھی کھڑا ہوں گا، سرکار نے یہاں سے فش اینڈ چپس کھائی تھی میں بھی کھاؤں گا، یہی تو دین ہے۔ اور وہاں کیا رکھا ہے کعبے میں؟ صفا مروہ میں کیا رکھا ہے؟ آب زمزم میں کیا رکھا ہے؟ ان کے پاؤں سے پانی نکلا ہے، اس کو تو معتبر سمجھتا ہے، اور ان ہستیوں کے پاؤں کو چھونا گناہ سمجھتا ہے۔ لعنت ہے تیرے دین پر۔ ان کے پاؤں سے پانی نکلا تو آج تک معتبر سب پی رہے ہیں، اور ان ہستیوں کے پاؤں کو چھونا بھی تو کہتا ہے شرک ہے۔ ان کے پاؤں سے پانی نکلا ہے رگڑنے سے اسماعیل علیہ السلام کے، اس کو سب ادب سے کھڑے ہو کے پی رہے ہیں۔ ابے تو ان قدموں کو چومنا شرک ہوگا جہاں سے پانی نکلا ہے اور تو ادب سے پی رہا ہے۔ وہابیوں دیوبندیوں نے تمہارا دین تباہ کر دیا ہے، ورنہ یہ ان کے پیروں کو چومنا وہی تو اصل سجدہ ہے۔ ان کے پیروں کو چومنا، جہاں سے وہ گزرے وہاں سے گزرنا، یہی تو دین ہے۔ اور جہاں سے وہ گزرے ہیں، جہاں وہ کھڑے ہوئے ہیں وہاں کھڑے رہنا، وہاں سے گزرنا اگر عبادت ہے تو پھر ان کے سامنے جا کے ان کو دیکھنا کیا ہوگا؟